मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन प्रोग्राम्स को, सारे प्रोग्राम्स को देखें। और मैं ये कोशिश भी करूंगा कि सारे प्रोग्राम्स को हम अपने YouTube पर अपलोड कर दें ताकि आप सब के सब प्रोग्राम देख सकें, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स बहुत ही अहम हैं। और मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इन प्रोग्राम्स को देखना मत भूलिए। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम में सलाम और प्यार अर्ज़ करता हूं और वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। खुदा दुआओं का जवाब देता है। और आज हम सीख रहे हैं कि हम कैसे देख सकते हैं कि किसी शख्स में जो इब्लीस की रूहें, जो नापाक रूहें या बदरूहें जिनको हम कहते हैं, काम कर रही हैं। तो जैसे हमने देखा कि जैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, और आज हम देखेंगे स्पीच प्रॉब्लम के अक्सर लोग जब बात करते हैं तो उनका जो लहजा होता है, उनकी जो टोन होती है दो बात करने की, या किस लहजे से किस तरीके से बात करते हैं, वो इस बात की निशानदेही करता है कि उस शख्स में बुरी रूह है या खुदा की रूह है। सो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्पीच प्रॉब्लम के तलक से, जैसे हमने गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त में हमने पढ़ा है 5वां बाब, उसकी हम पढ़ेंगे यहाँ पर 19 और 20 आयत हम देखते हैं, बल्कि 21 आयत भी देखेंगे। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर अपेरेंट, जिस्म के काम अब ज़ाहिर है, विच आर इमोरलिटी, जिसको हम हराम करी, ज़िनाकारी भी कहते हैं, इम्प्योरिटी, नापाकी, और ये जो सारा जो ज़िनाकारी हराम करी के तल्लुक़ से आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम बात ख़ास तौर पर सीख रहे हैं, स्ट्राइफ, एंगर एंड आउटब्रेक्स ऑफ सेल्फिशनेस। सो आउटब्रेक्स या आउटबर्स्ट भी हम इसको कह सकते हैं। आउटबर्स्ट और अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ द टंग, के ऐसे तौर से हम अल्फाज जो बोलते हैं दूसरों के लिए या अपने लिए, या किसी भी सिचुएशन को आप जब देखते हैं तो ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो खुदा के कलाम से मुनाफी होते हैं। और ये इस बात की निशानदेही है कि वो शख्स जो है उसके अंदर नापाक रूह काम कर रही है, जिसको अपनी ज़बान पर इख्तियार नहीं है ना। और ज़बान के तल्लुक़ से बहुत सारे हवाला जात आप इमसाल की किताब में पढ़ सकते हैं और याकूब के ख़त में पढ़ सकते हैं कि कैसे जो सुलेमान है और याकूब का ख़त जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि कामल वो शख्स है जो बातों में ख़ता ना करे। और मिसाल की किताब में लिखा कि बातों की कसरत जो है वो ख़ता से खाली नहीं होती। इसका मतलब जब हम ख़ता करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में इब्लीस के लिए, उसकी बदरूहों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बदरूहें, जिस तरह की हम बात करते हैं उसी तरह की बदरूहें जो हैं वो इंतज़ार में बैठी होती हैं और वो हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मुंह का दरवाज़ा बंद रखें। और कैसे हम इसको बंद रख सकते हैं, जैसे हम पहला ज़बूर उसकी जो पहली 3 आयतें हैं देखते हैं। पहला ज़बूर उसकी पहली जो 3 आयत हैं, हम इन पर गौर करें। यह जैसे लिखा कि ब्लेस्ड इज़ द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अनगॉडली जो लोग होते हैं, जो खुदा परस्त नहीं होते। और स्टैंड इन द वे द सिनर, वो खताकारों की, गुनहगारों की राह में खड़ा नहीं होता। और सिट इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। एक दिन की बात है कि हम आपस में, हमारे रिश्तेदार ही थे, हम बैठे थे और ये जो मजाक में हम एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं, तो फिर
وہ مذاق جو ہے وہ بڑے خراب مذاق کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے بعد وہ جو دروازہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پر بہت دھیان دیں۔ اور جو خاص بات یہاں پر میں طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں، but his delight is in the Torah, the teaching of the Lord، کہ اس کی جو خوشی ہے، شادمانی ہے، وہ خداوند کے کلام پر، he meditates on his teaching both day and night، اس کا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام پر دن اور رات لگا رہتا ہے۔ صرف اور صرف ایک طور سے ہی ہم بدروحوں کے لیے اپنی زندگی میں دروازہ بند کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ جب ہم اپنا دھیان خدا کے کلام پر دن رات لگائے رکھیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے لیے دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا آؤٹ برسٹ اور انکنٹرولڈ یوز آف ٹنگ۔ آؤٹ برسٹ اور آؤٹ بریک، جیسے ابھی کسی نے کوئی بات کی ہے تو ہمیں ایک جو خاص رول قدس کا پھل ہے اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول، یا اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ سیلف کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم خداوند سے درخواست کریں کہ ہمیں وہ سیلف کنٹرول کے پھل سے، سارے پھلوں سے ہمیں بننا، اور سیلف کنٹرول کا جو پھل ہے ہمیں بڑا ہی ضروری ہے۔ گو یہ آخری پھل ہے، لیکن یہ لائک فاؤنڈیشن، جیسے لکھا لو جو ٹاپ پر آتا ہے اور جو سیلف کنٹرول ہے سب سے نیچے آتا ہے۔ تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے، اگر یہ ہوگا تو باقی یہ سب جو فروٹ ہے ان کو سسٹین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر کسی میں سیلف کنٹرول نہیں ہے نا تو وہ ایموشنلی طور پر بڑا امبیلنس شخص ہوتا ہے، وہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ شیکی رہے گی، شیک، اس کا فاؤنڈیشن نہیں نا، تو نا فاؤنڈیشن ہونے کی وجہ سے وہ بندہ، اس کی جو روحانی حالت ہوتی ہے اور ہر طرح کی جو حالت ہوتی ہے، جسمانی، روحانی، مالی، معاشرتی، وہ ساری جو وابل ہوتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے جیسے، اور جب کوئی چیز ہی ہلتی رہے تو وہ بڑی ہی نقصان دہ ہوتی ہے کہ ہر ٹائم زلزلے کی حالت میں رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو روح کا پھل جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں، یہ بڑی شدت کے ساتھ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا فاؤنڈیشن ہے، روح کا پھل جو ہے۔ اور روح کا پھل کیسے لگے گا؟ جیسے جب ہم شدت کے ساتھ خدا کے کلام پر دھیان لگائے رکھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام وہ ہے جو اس کو سسٹین کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مسیح کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، کلام کی آیتیں بھی بڑی آتی ہیں ہمیں، اور دعا میں بھی کلام کی آیتیں بولتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مجھے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں نا تو چاہے میں جتنی بھی لمبی دعائیں کروں، چاہے جتنا مرضی کلام سناؤں، چاہے جتنا مرضی کیا کروں، باتیں کرتا جاؤں خدا کے تعلق سے، اور لوگوں کو میں بڑا دکھاؤں کہ میں بہت راست باز ہوں، بہت پہنچا ہوا ہوں، لیکن جب مجھے ایسے حالات آئیں جہاں پر مجھے زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اگر میں وہ نہیں کر رہا تو میں بڑی خطرے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی زبان پر کنٹرول کروں۔ اب میری وائف ایک بات بتا رہی تھی کہ کوئی شخص جو تھا، انہوں نے رشتے کی بات کی کہ ان کے نانا جو تھے ان سے بات کی کہ فلاں فلاں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے۔ تو ان کے نانا جو خدا کے بندے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اور انہوں نے بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ جواب دیا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں ایسٹر نے، میری وائف نے بتایا کہ جب انہوں نے دوسرے شخص سے بات کی تو وہ بندہ غصے میں آ گیا اور
وہ ایسے لفظ اس نے کہہ کہ یہ منہ اور مسور کی دال نا، مطلب ایسی اس نے غصے کے ساتھ بات کی جو خراب تھی۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، اور دوسرا جو ہے جس نے اس طرح غصے سے جواب دیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خدا کا روح کام نہیں کر رہا، اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ تو اگر سیلف کنٹرول روح کا پھل نہیں ہے تو پھر خراب پھل ہے، اور خراب پھل کون پیدا کرتا ہے؟ روح تو اچھے پھل پیدا کرتا ہے، اور خراب پھل کون پیدا کرتا ہے؟ بری روح، شیطان کی بدروحیں جو ہے خراب پھل پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری کئی ایسی باتیں ہوتی ہے جب ہم کسی کا ذکر سنتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، تو ہم کنٹرول اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور ان کا نام اپنے سامنے سننا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ہمارے اندر بڑی سختی اور غصہ، نفرت ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے اندر وہ ابھی خدا کا روح نہیں کام کر رہا، بلکہ بدروح کام کر رہی ہے، اس لیے ہم نے اس بدروح کو نکالنا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو نکتہ چینی ایسی بات کرتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سناوا دھی نوں تے کراں نو نوں ایندی گل، اس لیے ہم نے لا لا کر گلاں نہیں کرنی ہیں۔ یہ پنجابی کہتے ہیں لا لا کے گلاں کردا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں، اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس شخص میں بدروح ہے۔ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بندہ سیدھی اس کے ساتھ بات کرے، بجائے کہ ادھر ادھر باتیں کرتا پھرے۔ تو یہ بات بھی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس شخص کے اندر خدا کا روح ٹھیک طور سے کام نہیں کر رہا، پورے طور سے کام نہیں کر رہا، اور ابھی بھی کوئی چھوٹی موٹی بدروح بیٹھی ہوئی ہے یا بڑی بدروح بیٹھی ہوئی ہے جو اس شخص کو ایسی باتیں کرنے پر اکسا رہی ہے۔ تو اس کا حوالہ ہی ہم دیکھ لیں، مجھے اردو میں وہ لفظ نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، دیکھیں گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹ دو پھاڑ کھاتے ہو تو خبردارانہ کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو۔ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے، نہ کسی سے جلو اور نہ کسی کو چڑھاؤ۔ یہ باتیں جو ہیں ہم نے نہیں کرنی۔ پریز گاڈ۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کریں گے تو پھر جا کر وہ ہم یہ یہاں پر لکھا ہے، اس کو ہم، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں میں سلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ یہ چڑھانے والی باتیں جو ہوتی ہیں نا ہم نے نہیں کرنی۔ جیسے ہم اکثر اس کو پنجابی میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نا وکھی جو گل کٹ کے کرتا ہے، یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی، جو کیونکہ ہم یہ چڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں، جلانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ضروری باتیں نہیں ہیں، یہ ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہاں پر خاص طور پر جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی بات یہاں پر لکھی ہے فلپیوں کے خط میں، پولس رسول کا خط اس فلپیوں کے نام، یہاں اس کی 4 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔
جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہم نے باتیں وہ کرنی ہیں جو شرافت کی ہیں، واجب ہیں، پاک ہیں، پسندیدہ ہیں، دلکش ہیں، نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، وہ باتیں کرنی ہیں۔ دوسری باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی روح جو ہے وہ اس شخص میں کام کر رہی ہے۔ ایک اور دیز انکلوڈ لائنگ، کرسنگ، بلاسفیمی، کرٹیسزم، ماکری، ریلنگ اینڈ گاسپ۔ یہ اس میں جھوٹ بھی، ہم ہاں کی جگہ ہاں کریں اور نہیں کی جگہ نہیں کریں۔ بہت دفعہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں یار دل I don't want to offend this person، میں اس کو offend نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو ایسی بات کر کے اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، تو پھر کیا کرتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں۔ تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں گو ہم یہ ہے کہ کیا دیتے ہیں کہ یہ ہے بات، وہ ہے بات۔ بعض دفعہ فون آ جاتا ہے گھر پر، تو گھر پر جو باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے بزی ہوتی ہے، تو بچوں کہہ دیتے ہیں کہ یا کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، کالر آئی ڈی پر بھی آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں کال کر رہا ہے، تو ہم اس کا فون نہیں اٹھانا چاہتے، یا ہم بچوں نے اٹھا لیا اچانک تو ہم اس کو اشارہ کر کہتے ہیں ایسے، مطلب اس کو انہوں کہہ دے کہ میں گھر کو نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دے کہ گھر پر نہیں ہے، یہ جو جھوٹ ہے صاف کہہ دے کہ ابھی ہم بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے بات یا ایسی بات، تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور میں بچوں کے ساتھ بھی، اب میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ باہر کتا بیٹھا، باہر بلی بیٹھی ہے، باہر نہیں جانا۔ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں وہ پولیس آ جائے گی، ہاں، یا کہتے ہیں کہ کوکیز کھاتا ہے، مطلب بسکٹ جو ہے بسکٹ، وہ بچہ کہتا ہے بسکٹ یا ٹافی مجھے دے دو، تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ کہاں لے گیا، چڑی لے گئی ہے، ایسے۔ وہ ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے وہ چیز چھپا لیتے ہیں پیچھے، وہ کہتے ہیں کہاں لے گیا، چڑی لے گئی، کہاں کتنے آ گیا، یہ چڑی کتنے آ گئی۔ یہ جو بچوں کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کرسنگ، یہ گالیاں دینا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو نا بڑا بھائی وہ ایک میری بہن کے نا سسرال میں گیا، اور میری بہن کے سسرال والے ہر بات پر گالی دیتے تھے، وہ گل تے گال کر دے سی، ککھاں نے بھی گال کرنی، درختاں نے بھی گال کرنی، کتیاں نے بھی گال کرنی۔ انہیں حیات بڑا اچھا طریقہ کار ہے، وہ اسی گھر چ کوئی گال نہیں کر دے، تے انہیں آن کے کیا سانو، وہ ویکھو اے بڑا اچھا طریقہ کار ہے گالاں کڈن والا۔ میں سانو گالاں کرنا سکھاتی ہیں، وڈے بھرا نے ساڈے نے، تے اسی گالاں کرنی شروع کیتی ہیں۔ یہ کی مطلب ہے، یہ کرس کرنا، کرسنگ جو گالاں کڈنیاں نا جڑی، یہ بھی گناہ ہے۔ دا مطلب ہے جدو اسی گالاں کڈتے پے ہیں لوکاں نوں تے کی ہے، بدروواں ساڈے اندر آ جاندیاں نے۔ اس لئی گالاں لئی اپنا منہ بند رکھنا، نہ کسے تے لعنت کرنی ہے۔ خدا دا شکر ہے کہ توبہ کیتی ہوتے آزاد ہوئے، تے کوئی گال نہیں ہون کرنی۔ پریز گاڈ، آمین۔ برکت چاہنی سب لی، کیونکہ بائبل لکھا ہے کہ ہی برکت دے وارث ہونے لی بلائے گئے ہیں، اس لیے برکت چاہیے۔ پھر بلاسفیمی، خدا دا نام بے فائدہ لینا۔ میں امریکہ چاہتے، جب میں امریکہ میں آیا تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ایسے جیسس کرائسٹ یا او مائی گاڈ یا مائی گاش، یہ ایسے، میں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو مجھے سمجھ نہیں تھی کہ انگریزی کی گالیوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ گالیاں ہوتی ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو نا یہ لفظ جو بولتے ہیں، خدا کا نام بے فائدہ لینا، یہ جو کفر بکنا ہے یہ ہے،
خدا کے خلاف جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کفر ہے. خدا کا نام جب ہم بے فائدہ لیتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور خدا کا نام لیتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے. اس کا مطلب ہے اس شخص میں ناپاک بری روح ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے کلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس میں ناپاک بری روح ہے. اور کرٹیسزم، تنقید کرتے رہنا، ہر بات میں نقص نکالنا، ہر بات میں کہنا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کو ایک ایسے لوگ جو ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کسی چیز میں کوئی اچھائی نظر آتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص میں ناپاک بری روح ہے جس نے اس شخص کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، اس لیے اس کو وہ جو اس کو نظر نہیں آ رہا، کسی بندے میں کسی چیز میں اچھائی نہیں نظر آ رہی. حالانکہ جب خدا نے سب چیزوں کو پیدا کیا تو خدا نے کیا کہا؟ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن اس شخص میں جس میں بدروح ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب میں نقص نکالتا ہے، خرابیاں نکالتا ہے، وہ تنقید ہی کرتا رہتا ہے. اس لیے وہ شخص جو ہے اس میں کیا ہے؟ ناپاک بری روح ہے، اور اس ناپاک بری روح کی وجہ سے وہ نکتہ چینی کرتا رہتا ہے. اب دوسرا جو ماکری کا مطلب ہے یہ جو حجتیں کرنا، مذاق کرنا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ایک ہمارا رشتہ دار ہی ہے، اس کو مذاق کرنے کا بہت ہی شوق ہے، وہ ہر بات میں الٹے مذاق کرتا رہتا ہے. ہاں جی. اور یہ جو بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ہم آسٹریلیا میں گئے تو ایک شخص کو ہم ملے تو وہ بھی مذاق ہی مذاق، ہر ٹائم مذاق، مطلب کوئی کام سیریس بھی ہوتا ہے. تو یہ جو مطلب ہے ایسے مذاق، خاص طور پر ایسے مذاق کرنا جو کسی کو دکھ پہنچائیں یا جھوٹ ہو، یا ایسی بات کرنا جو بالکل اس کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو مذاق پہلے تو ہوتی اس کا تعلق کوئی سچائی سے تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. تو مذاق میں ایک تو ہے جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ جو جوکر ہوتے ہیں نا، یہ جو تاش کھیلتے ہیں لوگ، تاش میں جوکر ہے، تو یہ جو تاش کھیلتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے تاش کھیلنا. یہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ تاش کھیلیں. جو لوگ تاش کھیلتے ہیں میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پتے ہیں، جوکر ہے، کوئین ہے، کنگ ہے، یہ سارے شیطان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، شیطان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ تاش کھیلنا بند کریں. اگر تاش آپ کے گھر میں پڑی ہے تو اس کو آگ میں ڈال دیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور یہ جو مذاق کرنے ہیں وہ بھی بند کریں. خوش ہو، لیکن ہم نے ڈرتے ہوئے خوشی منانی ہے. ایسے نہیں، ایسے خوشی نہیں منانی کہ باؤنڈریز ہی کراس کر جائیں. ایک حدود ہوتی ہے، اس میں رہ کر ہم نے خوشی منانی ہے. یہ نہیں کہ ہم کراس کر جائیں باؤنڈریز. اور ریلنگ اور گاسپ، یہ چگل خوری بھی جو نا، ادھر کی باتیں ادھر. خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں تینوں گل دسی ہوں تو اگے گاہ نہیں دسنی. وہ کیا ہوتا ہے، سارے پنڈ چ وہ گل تمی ہوں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اکثر ہمیں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی او دے سامنے نہ گل کرنا، کیونکہ اگر او دے سامنے گل کرتی تو سمجھ لا پہ پیسہ اخبار ہے. پیسہ اخبار تو مراد یہ ہے کہ کئی بندیاں یہ بری حرکت ہوندی ہے، بری عادت ہوندی ہے. تے بہت ساریاں بڑھیاں تے خاص طور بہت زیادہ یہ چگل خوری دی عادت ہوندی ہے. اس لیے یہ بھیناں واسطے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے بھینوں تے بھائی بھی جڑے ہے نے تے انہاں لئی بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر تہاڈے اندر چگلیاں دی عادت ہے نا، ادھروں سنی دی ادھر سنائی تے سارے محلے نوں سناتیاں گلاں جا کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں خدا کا روح نہیں ہے، بلکہ ناپاک بری روح آپ کے اندر کام کر رہی ہے. اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ آپ کی اس چگلیوں کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے یہ چگلیاں خوری جو بند کریں اور خداوند سے کہیں
اور یسوع کے نام میں اس بدروح کو اپنی زندگی میں سے نکالیں، کیونکہ جب تک یہ بدروح آپ کی زندگی میں ہے تو خدا کی جو روح ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اس کو آپ نے نکالنا ہے. اور کیسے؟ جیسے میں نے کہا، جو پہلا زبور اس کی 2 آیت، ہم نے دن رات اپنا دھیان خدا کے کلام پر لگائے رکھنا ہے. آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور ہی سبسکرائب کریں، بلکہ اور دوستوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیوز ڈالیں تو آپ سب کے پاس وہ پہلے پہنچیں، تاکہ آپ سب ان کو دیکھ سکیں اور فیض یاب ہو سکیں. ہمارے یوٹیوب ویڈیوز کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ اس کو فیس بک پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فیس بک چینل جو ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جلد ہی فیس بک کے ذریعے سے بھی وی گونا بی پریچنگ، ہم اس کے ذریعے بھی ہم پریچنگ شروع کرنے کو ہیں، تاکہ بہت سارے لوگوں تک ہم خدا کے کلام کو لے کر پہنچ سکیں. آپ اس میں ضرور ہماری مدد کریں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کام کو جو اس نے ہمیں کہا ہے، اس نے کہا کہ پوری خلق کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کیا کرو، جا کر انجیل کی منادی کرو. تو خدا کا شکر کرتے ہیں ان ٹولز کے لیے، جو یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا جتنے بھی اور میڈیاز ہیں، ہم ان کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آمین. شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں بھی میڈیاز کو اپنے خدا باپ کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آمین. تاکہ بہت سارے لوگوں تک یسوع کا نام، یسوع کا کلام پہنچ سکے. پریز گاڈ. عزیز بھائیوں بہنوں، ضرور آپ اس میڈیاز کو استعمال کیجئے، اور آپ ہمیں واٹس ایپ پر یا ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور ضرور ہی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اور میں جب آپ لوگوں کی کالز آتی ہیں تو مجھے بہت ہی دل دکھتا ہے جب میں لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے ایسا زور و طاقت دے، تاکہ میں گھنٹوں گھنٹے دعا میں دنیا کے لیے تاکہ وہ نجات پائیں، آزاد ہوں، شفا پائیں. یہی میرا زندگی کا مقصد ہے. سب سے پہلے کہ اپنے ساتھ دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھوں، اور دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کروں. تو آپ جتنے بھی بھائی بہن اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں آپ سب سے اپنی مانند پیار کروں. آپ کے دکھ کو اپنا دکھ جانوں، آپ کے درد کو اپنا درد جانوں، اور اسی حساب سے آپ کے لیے دعا کروں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. آمین.